फारूक हैदर नहीं, रवश नदीम, इबरार उमर नहीं, वो जिसका नाम बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत कोशिश की मगर कभी मुंह पर नहीं चढ़ा। अच्छा, वो उबैद बादग अमर, हाँ वही नहीं, वो तो अब भी उसे मिलता है। अच्छा, अकरम साहब एक रोज गदराई आंखें नज़म सुना रहे थे। ये गदराई हुई आंखें क्या होती हैं? उसी से पूछना था ना, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूछा था, कहते थे काली, सुरमई, भूरी, नीली, सुर्ख, सब्ज, हत्ता कि बिलौरी आंखें भी देखी सुनी है, बल्कि जवानी में सुन में बिलौरी अख वाला गाना भी सुना था। मगर ये गदराई हुई आंखें क्या होती हैं ये उन्हें भी नहीं पता था, मुझे भी मालूम ना था। मैंने मतलब समझने के लिए नज़म दोबारा से 12 पढ़ी। वो लड़की थी या कामनी कोई मूरत, घनी लंबी कजरारी पलकों को जब वो उठाकर गिराती, जमाना उसे झुक के प्रणाम करता। क्या पता किसी बुत शुद्ध की बात करता हो सकता है, मगर कजरारे नैना से मुझे शक हुआ कि कहीं उसका इशारा ईश्वरिया की तरफ तो नहीं। उसका कारे कजरारे नैनों वाला गाना इन दिनों बच्चों बालों से लेकर मुझ जैसे बाबू तक में बहुत मशहूर है, और बदतमीज काशी ने मेरे मोबाइल में भी डाल दिया है। लेकिन फिर मैंने गदराई आंखों का मतलब जानने के लिए लुगात देखी तो उसमें लिखा था, फल का पक जाने के करीब पहुंचना, नींव पुख्ता होना, और दूसरे मानी आंख कचियाना, यानी आंख दुखने आना। जैसे कहते हैं कल से मेरी आंख गैसी कौन है। ये कौन है तो उसकी एक और नज़म का उन्वान भी है, जिसमें आंसू के कतरों, दुख की झीलों और गहरे भेद गिरोहों का जिक्र है। हाँ, कोई भेद तो है, बड़ा गुनाह है, किसी को कुछ बताता है ना गिरफ्त में आता है। अब तो उसे तन्हाइयों में तुम्हारे पज रोने का बहाना भी मिल गया है। मगाती हुई शाम और दामने को, हाँ वो कविता उसकी नज़मों में फिर आई है, बल्कि बार बार आती है। दूसरी किताब की पहली नज़म ही कविता है। लगता है ये कोई अलामत या पर्दा है, असल नाम कुछ और होगा, और ये भी अंदाजा होता है कि काफी अरसे से उसके पीछे पड़ी हुई है। वही पड़ी होगी, ये इतने जोगा कहां। अच्छा, अब मैं जाता हूं, उसकी किताब की तकरीब शुरू होने वाली है। काश मैं भी वहां जा सकती, मगर मुझे इज़्न नहीं है। काश मैं भी वहां जा सकती, मगर मुझे इज़्न नहीं है। फिक्र न करो, तुम अब भी वहां मौजूद होंगी, हमारी आंखों से सब देखोगी और हमारी समाअतों से सुनोगी। जब दानश्वर और नकाद हजरात खलीक के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज अदा करेंगे, जब हाजरीन तालियों से दा देंगे, तुम अपने बेटों और भाइयों के लहू में शामिल होकर और अपने प्यारों के कल्ब नजर में बैठकर तकरीब का अहवाल देखोगी, सुनोगी। अपनी आंखें पूंछ डालो, ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरी दुआएं उसे पहुंचा देना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मेहमान खुसूसी अपना बेहद खुसूसी मजमून पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बनशा याद साहब, आपका ये मजमून इम्कान को भी हमेशा याद रहेगा कि आज हमारे प्लेटफॉर्म को ये शरफ हासिल हुआ कि आपसे इतना अच्छा मजमून हमने सुना। मैं अब दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब, वजूद इलाही ज़ुहूर नहीं कर सकता तो उसने माएँ खल्क की। अब माओं के बारे में सब अपने अपने तौर पे लिखते हैं। किसी भी उम्र में माँ रुखसत होती है तो परेशानी होती है, उलझता है आदमी। पैगंबर भी अपनी माओं को याद करते हैं तो क़याम करते हैं और गिरिया करते हैं, और वो गिरिया महफूज हो जाता है, तारीखों में महफूज हो जाता है। मैंने देखा है और हम उसमें शरीक हुए थे उनके आखिरी सफर में।
اور جس خواہش کا اظہار انہوں نے کیا، اب خلیق کو چاہیے کہ والد ماجد تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان کو سروں پہ سلامت رکھے، اس خواہش کے احترام میں جلدی نہ کریں مگر کریں ضرور اور ہمیں یہ موقع نہ فراہم کریں مگر خود منتخب کر کے ہمیں بتا دیں، ہم وہیں پہنچ جائیں گے اور اس کام کو منزل تک پہنچائیں گے۔ بہت اچھی نظمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گفتگو مجھے سب سے پہلے بھی کرنے کا موقع مہیا ہوتا تو میں یہی گزارش کرتا کہ جو اس کتاب کی سب سے اچھی نظمیں وہ ہیں جو ماں کے حوالے سے ہیں، اور اصل میں یہاں پر یہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی ہے اس کو ایک اختصاص یہ بھی حاصل ہو گیا ہے، اور یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں، اور کراچی اور لاہور یا پاکستان کے نہیں بر صغیر کے کسی بھی شہر میں نظم کے اتنے اچھے شاعر کہیں اور موجود نہیں ہیں کسی ایک شہر میں جتنے اس شہر میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے تشریف فرما ہے، آج کی محفل میں ہی نظر دوڑائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ضیاء جالندھری اور آفتاب اقبال شمیم اور نصیر احمد ناصر اور رفیق اور سرمد اور احسان صاحب اور ادھر انوار والی نسل اور فرشی اور سعید والی نسل اور فاروق یار اور کتنے نوجوان لکھنے والے ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جنہوں نے بہت اچھی نظم کہی ہے اور مختلف نظم کہی ہے۔ یہ جو ایک غزل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 50 شعراء کی غزلیں چھپی ہیں، اگر آپ ذرا سی دیر کو نام ہٹا دیجئے تو بعض تو شعر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے یہ تو پہلے ایک ہی آدمی کے لکھے ہوئے، جو بات روش نے کہی اور بہت ہی صحیح بات ہے۔ جو ابھی فرشی ایک بات کہہ گیا، یہ جو معصومیت ہے نیرودا نے کہیں، اس نے جو پکاسو ہے پیبلو پکاسو نے ایک جگہ ایک بہت مزے کا فقرہ کہا کہ when I was young as a child I used to paint like masters, then all my life I tried to paint like a child۔ تو بچوں کی سی معصومیت سے لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آدمی اگر کھرے سچے جذبے کے ساتھ لکھ دے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ اور یہ جو بار ہم نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں تو کوئی اس طرح کے لٹریچر جو ہے شوق کے طور پر شاعری پڑھتا ہوں اور محبت کے طور پر شاعری پڑھتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے، وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو محبت کر سکتے ہوں، جو جذبے کو بیان کرنے پہ قدرت رکھتے ہوں۔ فلسفہ بہت اچھی چیز ہے، بیان کیا جانا چاہیے، اور مابعد الطبیعات پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور بھی جو دنیا کے مضمون ہیں اور ڈسپلنز ہیں ان کو بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے شعر میں اور افسانے میں اور ادب میں۔ مگر کوئی آدمی اگر جذبے کی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بیان کرنا چاہیے، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے اور سچی اور کھری اور بات کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ عرفی اپنے طور سے محبت کرے گا، میں اپنے طرف سے محبت کروں گا، کوئی اس کے اظہار کو نصیر احمد ناصر کی طرح کرے گا، کوئی رفیق کی طرح کھردرا کر سکتا ہے، کوئی روش کی طرح لکھ سکتا ہے، کوئی فرشی کی طرح لکھ سکتا ہے۔ سب ایک طرح سے کیوں لکھیں؟ اور ایک طرح سے لکھیں گے تو وہ سچے بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے ہماری محبت اپنی طرح کی ہوتی ہے، جیسے ہمارے خواب اپنی طرح کے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری سچائیاں بھی اپنی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو خلیق سے یہ توقع کرنا کہ وہ آفتاب اقبال شمیم کی سچائیاں لکھے، یہ بڑی غلط میرے خیال میں توقع ہے، اور ہوگی بھی نہیں۔ جو سچا شاعر ہے وہ کسی دوسرے کی طرح لکھے گا نہیں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ وہ کمزور بات لکھے گا، وہ ہلکی بات لکھ دے گا، وہ ممکن ہے کمزور مصرع لکھ دے، لیکن جو سچا شاعر ہے وہ کبھی کسی دوسرے کی طرح نہیں لکھے گا۔ اور جو بہت اچھی فصل قائم کی تخلیق کار کے سلسلے میں، اور جن کو یہ خبت ہو جاتا ہے کہ وہ شاعر ہیں، ہر شاعر جو موزون طبع ہے وہ شاعر نہیں ہوتا،
اور خلیق اچھا شاعر. اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر شاعر کو جانچنے پرکھنے کے معیارات ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. اس کے اپنے پیراڈائم سے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر اس نے یہ دائرہ اپنے اطراف کھینچ رکھا ہے کہ مجھ کو ایک ایسے شاعر کی طرح سے دیکھیے کہ جو جذبے کو سادگی سے بیان کرنا چاہتا ہے، تو اب اس سے آپ یہ کہیں کہ جی اس میں تو اس نے انوائرمنٹل ایشوز پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی، اور فرض کیجئے کوئی آدمی پیس کے ایشوز پہ لکھنا چاہتا ہے، ان کہا کہ جی اس نے تو روحانیات کے بارے میں اپنے جو جس طرح کی بات کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے دائرے میں دیکھیے، اس کے پیراڈائم میں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیوں ہم چاہیں گے کہ فیض کو جس پیراڈائم میں دیکھیں اسی پیراڈائم میں ہم میرا جی کو پڑھیں؟ میرا جی کو پڑھنے کا پیراڈائم الگ ہے، وزیر آغا کو پڑھنے کا پیراڈائم الگ ہے. اختر حسین جعفری اور عزیز حامد مدنی ایک پیراڈائم میں نہیں پڑھے جا سکتے. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. ہم جب باتیں کرتے ہیں اور کسی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور طے کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کس پیراڈائم میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ اس کا جو بھی پیراڈائم آپ مہیا کریں، شاعری ضرور بنیادی چیز ہے. اگر جمالیاتی اظہار اس کا ہوا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں رفیق سندیلوی، ان کی امیجز بالکل کھردری ہوتی ہیں. یہ جس طرح کا نغمہ بناتے ہیں، نصیر احمد ناصر ویسا نغمہ نہیں بناتے. روش ندیم معمول کی باتیں جیسے بیان کر دیتا ہے، انوار فطرت ویسے نہیں کرتے. علی محمد فرشی ویسے مصرع نہیں لکھتا جیسے فرض کیجئے سمر صحبائی لکھتا ہے. تو اب یہ سب چیز سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہی ہمارے لیے سرفت مندی کا سبب ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ اپنی طرح سے لکھ رہے ہیں اور آپ اپنی طرح سے لکھتے رہیے، وہ اس پہ اصرار کرتے رہیے. ایک بات جو مجھے اس میں اچھی لگتی ہے بہت، وہ یہ ہے کہ جو لیریکل کوالٹی ہے وہ ہمارے ہاں کم ہونے لگی. تنہا یوسی صاحب نے ایک بات کہی تھی، مجھے اس پر ایک آدھ بات کہنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہنا چاہتا ہے اے خالق آثار و نگارندہ اعانات، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے اے خالق آثار و نگارندہ اعانات. اس کو حاصل ہے کہ تارے حریر دورنگ ہے نا. ہم اس سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے لکھے، کبھی آپ ہنسے، کبھی نین ہنسے، کبھی میرا جی اپنی طرح سے مصرع لکھیں گے، اقبال اپنی طرح سے مصرع لکھیں گے. تو جو شاعر جس طرح سے جو بھی لغت لکھنا چاہتا ہے، اگر وہ جمالیاتی طور پر درست لکھ رہا ہے تو بس اس کا حق ہے کہ وہ ویسے لکھے. اگر آپ ہندی کے لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہندی کے لفظ استعمال کیجئے، مگر آپ کو زبان کے مزاج کے اور اس کے قوام کے میں رچا بسا کے